मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के नवाबपुरा स्थित इमामबाड़ा हजरत अली स और इमामबाड़ा हजरत अबू तालिब स में 13 मुहर्रम उल हराम की शबेदारी बड़े एहतराम और अकीदत के साथ आयोजित की गई। इमाम जुमा मौलाना अली हैदर नूरी ने करबला और शहादत इमाम हुसैन स पर बयान किया। बयान के दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया और अज़ादारों की आंखें नम हो गईं। 13 मुहर्रम की शबेदारी में नवाबपुरा का पूरा इलाका गम हुसैन में डूबा नजर आया। इमामबाड़ा हजरत अली स में बड़ी संख्या में अज़ादार जमा हुए, जहां मजलिस का आगाज इमाम जुमा मौलाना अली हैदर नूरी के बयान से हुआ। बाइट मौलाना अली हैदर नूरी। मौलाना अली हैदर नूरी ने अपने बयान में कहा कि करबला केवल एक जंग नहीं, बल्कि हक, इंसाफ और इंसानियत को बचाने की सबसे बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने इमाम हुसैन स 6 माह के हजरत अली असगर स जवान करबला हजरत अली अकबर स हजरत अब्बास अलमदार स और 72 शोहदाए करबला की शहादत का दर्द भरा जिक्र किया। जैसे जैसे करबला का मंजर बयान होता गया, वैसे वैसे मजलिस में मौजूद अज़ादार रोते रहे और सीना जनी करते रहे। मौलाना ने कहा कि करबला का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इमाम हुसैन स ने जुल्म के सामने झुकने के बजाय अपने पूरे घराने की कुर्बानी देकर सच्चाई और इंसाफ का रास्ता दुनिया को दिखाया। मजलिस के बाद मशहूर नोहाख्वानों ने दर्द भरे नौहे पेश किए, जिन पर अज़ादारों ने पुरसोज मातम किया। इसके बाद मातमी जुलूस नोहाख्वानी और सीना जनी करता हुआ इमामबाड़ा हजरत अबू तालिब स पहुंचा, जहां शबेदारी का समापन हुआ। इस दौरान जगह जगह सबील और लंगर का भी इंतजाम किया गया, जहां अज़ादारों और राहगीरों ने तबर्रुक हासिल किया। कार्यक्रम में हाजी रईस हैदर, हाजी चमन हैदर, मुराद हुसैन, बाबर अली, गुलफाम हुसैन, मौलाना सज्जाद रजा, गुलजार हैदर, इरफान हैदर, जुल्फिकार हैदर, जावेद अली, नईम कादरी, मौलाना अकील, जीशान, अनीस हैदर, जाफर अब्बास, राजा अली, शमशेर अली सहित बड़ी संख्या में अज़ादार मौजूद रहे। 13 मुहर्रम की इस शबेदारी में करबला की कुर्बानियों को याद करते हुए अज़ादारों ने इमाम हुसैन स और उनके वफादार साथियों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया। वक्ताओं ने कहा कि करबला का पैगाम आज भी पूरी इंसानियत के लिए हक, सब्र और इंसाफ का रास्ता दिखाता है। मुरादाबाद से मोहित भटनागर के साथ मोहम्मद दीन की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। जी, मुझे हकीर को सज्जाद हुसैन गदीरी कहते हैं। आज 13 मुहर्रम हराम है और ये दिन जो है निहायत ही अहम दिन है। किस वजह से? इस वजह से कि आज ही के दिन 13 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी को जब 10 मुहर्रम हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हो गई, आपके अंसार की, असहाब की, और 12 मुहर्रम हराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों को, बेटियों को, बहुओं को जो है कैदी बनाया गया। उनके सर से रिदाओं को छीन लिया गया, उनके ज़ेवरातों को लुटा लिया गया, उनके ख़याम को आग लगा दी गई और उन बेसरो लाशों को जो है घोड़े दौड़ाए गए। तो जब 13 मुहर्रम हराम आई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो फर्जंद थे, आप बाएज़ाज़ इमामत करबला के अंदर आए और शहदा की तदफीन की। बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक को आपने दफन किया, और जब आप दफन कर चुके और आपने आपकी तुरबत बनाई तो आपने अपनी उंगली शहादत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर पर लिखा कि ये हुसैन इब्न अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और ये उसकी कब्र है जिसे प्यासा शहीद किया गया। तो ये शबेदारी जो होती है हर साल इमाम बारगाह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम व इमाम बारगाह हज़रत अलैहिस्सलाम नवाबपुरा कुलियाबाद में होती है, जिसमें मकामी व बैरूनी अंजुमनें आती हैं जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में नौहा खानी और सीना जनी के जरिए पुरसा पेश फरमाती हैं। जी, इसमें जो मकामी 2 बैरूनी अंजुमनें हैं, 3 अंजुमनें जो है वो बैरूनी है, जिसमें पहली अंजुमन है शिकारपुर से जिसके साहिब बयान है जनाब नादिम हुसैन साहब, दूसरी अंजुमन है मेमन सादात से जिसके साहिब बयान है जनाब खुर्शीद अदरी साहब, तीसरी अंजुमन अगवानपुर से जिसके साहिब बयान है जनाब आदिल अगवानपुरी साहब, और 4 नौहा खान जो है
وہ مقامی ہیں جن کے اسم گرامی یہ ہیں جناب احسان اصغر صاحب ہیں، دوسرے اونا حیدر صاحب ہیں، تیسرے انتظار حسین صاحب ہیں، چوتھے غازی عباس صاحب ہیں۔ یہ پہلی محرم الحرام سے جاری رہتا ہے اور 8 ربیع الاول تک رہتا ہے، اور یوں تو تا قیامت تک رہے گا، لیکن جو مخصوص ہے وہ پہلی محرم سے اور 8 ربیع الاول تک رہتا ہے۔ جی مسلسل یہ کئی سال سے قریب 7 یا 8 سال سے مسلسل ہو رہی ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوتی تھی، لیکن 4 سال سے مسلسل کافی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، جس میں مقامی اور بیرونی انجمنیں جو ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کے لیے؟ ابھی 13 محرم ابھی آتے ہی 2 مہینے باقی ہیں، اس کے لیے کس طریقے سے کیسے غم منائے امام حسین علیہ السلام کا، کس طریقے سے؟ جی اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایام ہے یہ بہت ہی غم کے ایام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خانوادہ اہل بیت علیہ السلام، امام علیہ السلام کا خانوادہ جو ہے مسلسل سفر میں ہے۔ کوفہ و دمشق اور سیریا یہاں تک مسلسل آپ کو لے جایا گیا بے کجاوا اونٹوں پر اور قیدی بنا کر لے جایا گیا، اور یہ تمام یزید ملعون نے اعلان کرا دیا تھا معاذ اللہ کے ایک باغی نے یزید حاکم میں وقت پر خروج کیا ہے، اور ہم نے جو ہے اس کو یہ سزا دی ہے، معاذ اللہ نواز رسول کو باغی قرار دیا گیا۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی اور آپ اپنے خطبات بیان نہ کرتی تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی رائے گاہ ہو جاتی، اور اسلام میں جو امام حسین شہداء کربلا علیہ السلام نے اپنی قربانی دی ہے یہ ناتمام ہو جاتی، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو زندہ اور پائندہ رکھا۔ جی سب سے پہلے میں نام جانتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ حقیق کو علی حیدر نوری کہتے ہیں۔ آج مراد کے اندر 13 شب خلاف کی جگہ کی جا رہی ہے، جیسا کہ تقریباً شہر بھر میں یہ سبھی کو معلوم ہے جتنے مومنین ہیں کہ تقریباً 5 سال سے عزا خانہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور عزا خانہ حضرت امام علی علیہ السلام نواب پورہ گڑیا باغ میں یہ شب بیداری کا انعقاد کیا جاتا ہے، کہ جس میں الحمدللہ دور دراز کے علاقوں سے کئی ایک انجمنیں آتی ہیں کہ جو سینہ زنی اور نواخوانی برپا کرتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا پرسہ ان کی والدہ گرامی جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب سے چلتا رہا ہے شب بیداری کا؟ تقریباً 5 برس سے یہ شب بیداری ہو رہی ہے الحمدللہ، اور ہر مرتبہ انتظام میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہر سال کچھ نہ کچھ چیز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین پر ہر طرح کی وہ مصیبت کے جو وہ ڈھا سکتے تھے، وہ ظلم ڈھا سکتے تھے، انہوں نے ڈھائے، کوئی کسر نہ چھوڑی، اور وہ ظلم کے جو تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے وہ ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو ابھی ہم نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا، ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو نبی کے نواسے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پوتے ہیں، جناب امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت والو جتنا تم نے ہمیں اب ستایا ہے، اگر ہمارے نانا نے یہ کہا ہوتا کہ تمہیں ہماری امت کو ستانا ہے تو جتنا تم نے ستایا اس سے زیادہ ہم پر ظلم نہیں کر سکتے تھے، یعنی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو کربلا میں بہت سارے ظلم ہیں، خاص طور پر کسی بھی فرقے میں جو بھی جنگ ہو رہی، کسی سے بھی ہو رہی ہو، اگر ان مردوں سے جدال کیا جاتا ہے، قتال کیا جاتا ہے، جہاد کیا جاتا ہے تو ان کی عورتوں سے سروکار نہیں رکھا جاتا، اور پھر 6 مہینے کا بچہ، اس سے تو کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، 6 مہینے کے بچے پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ کیا کربلا کا سندیش مسلمانوں کے لیے یا پوری دنیا کی انسانیت کے لیے؟ کربلا کا پیغام یہ عالم انسانیت کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو ظاہراً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے بالکل، اور وہ بلکہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھے، لیکن امام حسین نے انسانیت کا وہ پیغام دیا۔ آپ علیہ السلام نے جو پانی آپ کے سفر کے لیے تھا، جو خود کو پینا تھا، بچوں کو پلانا تھا اور سواریوں کو پلانا تھا، آپ نے وہ سارا پانی حور کے لشکر کو پلا دیا، اور آپ علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر فرقے کا انسان آپ کے لیے بولتا ہے اور آپ کو مانتا ہے اور غم میں شریک ہوتا ہے۔ کیا آج کے امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے کیا سیکھ لینا چاہیے؟ سیکھ سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر کوئی
ہمارے دین پر خاص طور پر انسانیت پر حملہ کرے تو اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے جنگ بھی کی ہے کربلا میں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے صبر اور شکر سے کام لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس وعدے کو آپ نے پورا فرمایا، لیکن آپ ڈٹے رہے اور ہٹے نہیں، اور باطل کا منہ بالکل آپ نے کالا فرمایا۔ کس طریقے سے؟ ایسے کہ آپ نے اپنی شہادت دی، اپنے بچوں کی شہادت دی، اور بچوں کی شہادت کے بعد ہر قوم کا آدمی یہی کہتا ہے کہ ظالم جو ہیں یزیدی تھے اور امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے۔ ہمارا یہ سلسلہ جو کربلا سیکھنے اور سکھانے کا ہے، جو کربلا سے ملنے والا درس ہے، یہ پورا سلسلہ 2 مہینے 8 دن رہتا ہے، یعنی محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر 8 ربیع الاول تک۔ اس پورے سلسلے میں خاص طور پر جو 1 تاریخ سے 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ تک امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان شہادت، آپ کے انصار کی شہادت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ کا کردار لوگوں کے لیے کیا رہا، مظلومی کی حالت میں بھی آپ نے لوگوں کی مدد کیسے کی ہے، اور پھر اس کے بعد کا جو کردار ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اہل حرم جو آپ کے بچے تھے، آپ کی عورتیں تھیں، امام سید سجاد کا کردار کربلا سے کوفہ و شام اور اس کے بعد کی جو زندگی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ ظالم والے وہ شیطان والے ہیں اور مظلوم والے رحمان والے ہیں۔ جیسے دیکھا گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی کو لے کر سید علی خامنہ صاحب کی شہادت کے بعد ایک شیعہ سنی کی نفرت جو کہ بچ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ایک محبت پیدا ہو گئی۔ کیا کہنا چاہیں گے شہادت سے کیسی محبت بڑھی ہے؟ ایک بار سب ایک پلیٹ فارم پر نفرت کی آگے بچ چکی ہے۔ وہ تو بجھنا ہی تھی، اس لیے کہ جو آواز انسانیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے اس آواز میں دم ہوتا ہے، اور پھر دوسری آوازیں بھی اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہو جاتی ہیں۔ وہی بات ہے کہ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ، تو یہ خامنہئی صاحب نے ایک آواز اٹھائی تھی اور تمام عالم انسانیت نے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا اور ان کے ساتھ رہے اور ساری نفرتیں بھلا کر ساتھ میں ہو گئے، اور یہی کربلا کا پیغام ہے۔ کربلا کے ایک عظیم الشان خادم خامنہئی صاحب کہ جو انہوں نے اپنی پوری زندگی کربلا کے عنوان سے گزاری ہے، تو لہٰذا خود ان کی زندگی بھی جو خادم امام حسین علیہ السلام ہے، خادم کربلا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں آپ کے ٹی وی اور چینل کے ذریعے سے ایک پیغام جہاں تک بھی ہماری آواز جاری سنا جا رہا ہے آج خاص طور پہ دینا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آج انتقال ہوا ہے سلمان ندوی صاحب کا، تو خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بڑا غم ہوا ہے ان کے انتقال پر، اور خدا انہیں کروٹ کروٹ سکون دے۔